अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व औलिया'i उम्मती अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीन करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा जो बाब चल रहा है ये लुब्सुल मुरक़्क़आत है, गुदड़ी पहनने का है, पैबंद वाला लिबास पहनने का है। ये कश्फुल मजूब शरीफ का दर्स चल रहा है। हम तबरुक के तौर पर यहाँ पर जो वाक़या आया है, अब शुरू होने वाला है, बग़ैर इबारत पढ़े हम उसको बयान कर देते हैं ताकि 5 मिनट में बात तकमील हो जाए। ये तरीक़ा हमारा ये है कि हम किताब को पढ़कर, इबारत पढ़कर उसकी तशरीह करते हैं, हवा में गुफ्तगू नहीं की जाती। आज हमने एक नया मौजू ख़ास तौर पर लिया है क्योंकि साल भर में फिर ये वक्त आने वाला नहीं है। वो ये है, ये माह सफ़र चल रहा है, इस्लामी साल का दूसरा महीना है और इस सफ़र के महीने में मुसलमानों के दरमियान, अहले सुन्नत जमात के दरमियान कुछ मामूलात हैं, कुछ यहाँ पर रिवाज है हमारे पास सफ़र के महीने में। मुसलमानों के दरमियान गुज़िश्ता 200 साल में जो फ़िरक़े पैदा हुए उनमें चंद फ़िरक़े ऐसे हैं जो मुसलमानों की हर बात में इख्तिलाफ़ करते हैं, चाहे कुरान ही क्यों ना पढ़ ले उसकी भी मुखालिफत करते हैं। तो हम एक 10 मिनट के बाद उसकी बात करेंगे और जो सफ़र के महीने में मुसलमानों के जो तौर तरीक़े हैं उसकी मुखालिफत ये लोग कैसा करते हैं, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर गुज़िश्ता दर्स ख़त्म हुआ था फ़ुक़रा के लिबास पर, जो नीला लिबास पहनते हैं, कबूत। 3 गुरोहों का तज़किरा हुआ। एक ये है कि वो लिबास नीला लिबास पहनते हैं, ये गम का लिबास है। इस वास्ते कि 2 ही बातें हैं, या अल्लाह का विसाल होगा या हिज्र होगा, अल्लाह का क़ुर्ब होगा या बोध होगा। इसके दरमियान एक बात होती है, क़ुर्ब के लिए रास्ते पर चलता रहा होगा, अगर रास्ते में मौत हो गई तो उसको क़ुर्ब नसीब होगा। जैसा कि हाजी घर से निकला, हज का इरादा किया, एहराम बांधा, निकल भी ना सका, क़यामत तक उसका हज होता रहेगा और हाजियों में शुमार होगा। इसी तरह हक़ ताला की जानिब निकलने वाला मुहाजिरन इलल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में निकला, अगर उसको मौत हो गई, कुरान मजीद में आया है, मुहाजिरन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ हिजरत करने वाला। एक हिजरत एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, ये हिजरत अलग है। ये तफसीली हदीस बयान करना मेरा मकसूद यहाँ नहीं है, बात तो दूसरी ही है। तो ये होता ये है कि या तो उसको क़ुर्ब नसीब होगा या फिर वो दूर जा पड़ेगा, या क़ुर्ब नसीब नहीं होगा। तो फरमाते हैं मौलाना रूम, अगर तुझे क़ुर्ब नसीब नहीं हुआ, क़ुर्ब की खुशी ना मना सके, तो खड़े हो जा और मातम करना शुरू कर दे कि अल्लाह का मुझे हिज्र हो गया है। हिज्र का मातम कर। क्या तुझे ये भी नहीं आता? हिज्र को क्या तू मामूली समझता है? हिज्र किसका? अल्लाह का हिज्र, अल्लाह का क़ुर्ब। अगर हिज्र है तो रोना शुरू कर दे, चिल्लाना शुरू कर दे। तो यहाँ पर जो नीला लिबास सूफिया पहनते हैं उसकी वजह ये बताते हैं कि हमको अपने मकसद में कामयाबी नहीं हुई, लिहाजा हमने मैयत पर जैसा गम होता है वैसा ही हमारी सांसें जो जाती हैं हम उसको मैयत समझते हैं। तो बग़ैर ज़िक्र हक़ के निकल गई सांस वो मैयत है, फ़हुवा मैयत सुनाया, इसलिए नीला लिबास पहनते हैं। यहाँ पर एक वाक़या हज़रत मुर्ताइश क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ से यहाँ पर आया है
از مرتعش می آید که اندر محلتی از محلتهای بغداد می رفت تشنه گشت بدری فراز آمد. ایک راستہ چلنے والا پیاس آئے گھر پہ جا کر ٹھہرا. اب نہیں پڑھ رہا ہوں عبارت میں. اور کسی گھر پہ پانی مانگا, اندر سے پانی لا کر کسی لڑکی نے پانی دیا, وہ پانی پیا اور وہیں ٹھہر گیا. صاحب خانہ آئے اور پوچھے کہ کیا بات ہے, تو کہا کہ میں پانی پینے کے لیے آیا تھا, میں نے پانی پیا اور میں تمام کا تمام آپ کی طرف مشغول ہو گیا. کہنے لگے کہ وہ اس شخص نے کہا کہ وہ جو پانی جو لڑکی پلائی تھی وہ میری بیٹی ہے, چل تیرا عقد کر دیتے ہیں. لہذا چونکہ یہ تو فقیر تھا, یہ درویش تھا, اس کے کپڑے خراب تھے, اس کی حالت بری تھی, وہ عمرا میں سے تھا اور رئیسوں میں سے تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کو بھیجایا گیا حمام میں, گرمابے ہوتے تھے, پانی وغیرہ نہا کے اس کو شاہی لباس پہنا دیا گیا. اس حکایت کو محبوب الہی نے سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ملفوظات میں یہ حکایت ہے. یہ شاید یہیں سے آپ نے لیا ہو اور کسی کتاب سے. تو اس کو لباس پہنا دیا گیا اور اس کا عقد ہو گیا. اب اس کو اس میں آیا محبوب الہی کے ملفوظات میں آواز آئی کہ تو ہمارے کسی غیر کی طرف متوجہ ہوا تو درویشی کے لباس تجھ سے چھین لیا گیا, اولیاء کی تو اتباع تو کرتا ہے چھین لی گئی تجھ سے صرف اتنی غفلت کی وجہ سے. تو یہاں پر اس قصے کے بعد یہ فرماتے ہیں اما پوشیدن مرقع پر دو گروہ را راست آیت. مرقع پہننا, گدڑی کا لباس پہننا دو گروہوں کے لیے درست ہے. یکی منقطعان دنیا را, ایک جو ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے منقطع ہو گئے ہیں, دنیا سے رشتہ انہوں نے توڑ لیا ہے. و دیگر مشتاقان مولا را, اور دیگر دوسرا گروہ یہ ہے جو اللہ کا کے دیدار کا مشتاق ہے, اللہ سے ملنے کا مشتاق ہے. و اندر عادات مشایخ رضی اللہ عنہم چنان رفتے آس. اب آگے دوسری بات چلتی ہے. 3 سال محنت لیتے ہیں ہم. آج یہاں درس روک کر اب دوسری بات کرتے ہیں, یہ سفر کے مہینے سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. عزیزان گرامی, گزشتہ 100 سال سے مسلمانوں کے اندر ایک گروہ ہے جو 200 سال ہوا ہے یہ گروہ پیدا ہو کے, 100 سال سے ہندوستان میں, 125 سال سے اس نے قیامت مچا رکھی ہے. مسلمان جو کام کرتے ہیں اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں, چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو, اس کی مخالفت. قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو, قرآن مجید کا پہلا سورہ سورہ فاتحہ, آخری سورہ اخلاص فلق ناس, اگر یہ پڑھتے ہیں تو اس کو بدعت کہتے ہیں. کھانے پہ دم کر دیے تو بدعت ہو گیا. یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ جس چیز پر فاتحہ پڑھی جائے وہ حرام ہو جاتا ہے. اب یہ کیا معلوم فاتحہ پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے, اور جوہلا سے بے پڑھے لکھے لوگوں سے فاتحہ پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے. اب بیچارہ کیا بولیں گا, انہیں خود پڑھا لکھا, سوال کرنے والا بھی جو ہے اس سے بڑا جاہل. اس کا جواب کیا دیا, علماء سے پوچھو نا. فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. علماء سے پوچھنے کے بجائے بازار میں نکل کے ترکاری بیچنے والے سے پوچھتے, سبزی بیچنے والے سے پوچھتے, گوشت والے سے پوچھتے, آپ کے سڑک سے چلنے والے کو پوچھتے, بنڈی ڈھکلنے والے سے پوچھتے. تم کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ قرآن کے خلاف ورزی ہے احکام الہی کی. تو یہ فرقہ ہے ہی ایسا کہ کمزوروں کو, بے علم لوگوں کو بہکائے. چلو بے علم لوگوں کو بہکایا, علماء کو بہکاتے ہیں. جو علماء کو بہکانے والے جو متعین ہیں وہ ابلیس کے شاگرد ہیں. ابلیس ہی تو علماء کو بہکاتا ہے, علمی نکات میں لا کر اس کو بہکاتا ہے, ان کو عقلی دلیلوں سے بہکاتا ہے, جو جیسا موقع ملتا ہے. تو اب یہاں پر ہم آتے ہیں, یہ سفر کا مہینہ ہے. یہ گمراہ کرنے والوں کا نے اس حدیث پاک کو آلہ بنایا ہے, آڑ بنایا ہے. اسلام سے پہلے جو سفر کا مہینہ آتا تو پہلے جو کفار مشرکین اور کون کون تھے
ان کے نزدیک سفر کے مہینے میں سوات پھیرے سفر، یہ ماہ سفر میں سفر کرنا یعنی ٹریول کرنا اور دیگر کام برے سمجھے جاتے تھے. اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک کو دور فرما دیا. ولا سفر، لا سفر، سفر میں کچھ نہیں ہے. جب یہ بات ہو گئی، ایک بات مکمل، ان کا وسوسہ ڈالنا علمی نوعیت کا ہے. یہ لا سفر والی حدیث سنا کے بولتے سفر میں کچھ نہیں، نحوست نہیں ہے، ولا نہیں ہے، بلا نہیں ہے، الا نہیں ہے، بیماری نہیں ہے. اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب مسلمانوں میں کیا رواج ہے. اب میں حیدرآباد دکن سے شروع کرتا ہوں. ساری دنیا میں کیا چلتا ہے آپ دیکھ لیجئے، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈین سب کانٹیننٹ میں، افغانستان میں اور باہر کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے جب یہ سفر کا مہینہ آتا ہے تو جو 13 سفر ہوتی ہے، 13 سفر کو اب اردو لفظ ہے، 13 بھی اردو ہے، سفر عربی نام ہے، 13 تیزی بولتے. اب پڑ گیا ہے کہ اس 13 تیزی کو کیا کرتے ہیں. میں عمل بتا دے رہا ہوں، پھر ان کا کیا استدلال ہے، ہمارا کیا استدلال ہے، میں بتا دیتا ہوں. اس 13 تاریخ کے شب میں بچوں کے سرانے ایک چھوٹے سے برتن میں ایک انڈا رکھ دیتے، تھوڑا سا ایک چھٹاک اتنا تیل رکھ دیتے، ایک مٹھی چاول ڈال دیتے، ایک مٹھی، آدھا مٹھی، 2-4 دالیں رکھ دیتے، اور سرانے، بچوں کے سرانے، بڑوں کے سرانے، بیماروں کے سرانے یہ رکھ دیا جاتا اور صبح میں خیرات کر دیا جاتا. اب عوام میں جو شہرت ہے 1400 سال ہو گئے، کہاں سے کہاں بات آتے آتے کدھر سے کدھر چلی جاتی ہے. تو میں احادیث میں بعد میں پڑھوں گا، یا ہمارا عمل بتلا رہا ہوں. تو جو اہل سنت سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، کٹ کے الگ فرقے بنا لیے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی وہ اہل سنت ہی کہتے ہیں، لیکن اور اہل سنت کو اہل بدعت کہتے ہیں. کالے کو گورا، گورے کو کالا، ان کا یہ طریقہ ہے. تو کہتے ہیں یہ انڈا دینا ہندوؤں کا طریقہ ہے، تیل دینا ہندوؤں کا طریقہ ہے، وہ ایسا کرنا، اناج تھوڑے تھوڑے اناج دینا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، اور یہ سفر میں کوئی بلا نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، یا کوئی برائی نہیں ہے، لہذا یہ سب برے عقیدے ہیں، یہ بدعت ہے. اور 13 تاریخ کو یہ ہوتا ہے کہ دکن میں اور دیگر علاقوں میں بھی یہ تھا کہ غربا، فقراء، مساکین صبح فجر سے آج 13 تیزی کا روز ہے بولتے، پکارتے. تو لوگ سن کے کہ مسائل آ گیا ہے، وہ تیل، انڈا اور تھوڑا بہت جو بھی اناج ہے. بعض لوگ مرغی بھی رکھ دیتے ہیں، بیمار اگر آدمی ہے تو سرانے مرغی بن دیتے ہیں، صبح میں دے دیتے ہیں. بعض لوگ بکرا بھی رکھ دیتے ہیں، وہ بھی دے دیتے ہیں. اس سے آگے کا نہیں ہوتا، بیل، بھینس، اونٹ نہیں رکھتے. سرانے بنیں گے کہاں، اس کو گھر اتنا بڑا ہونا، اگر کوئی دیتا ہوں گا تو نہیں معلوم، زیادہ سے زیادہ وہ جانور کو ہاتھ، پیٹھ پہ سے ہاتھ پھرا کے وہ خیرات کر دیتے. اس طریقے کو، مسلمانوں کے اس طریقے کو سختی سے مخالفت کرنے والے دیوبند، جو یو پی میں ایک ادارہ ہے، وہ اہل سنت بولنے کو اہل سنت اپنے آپ کو بول رہے ہیں، لیکن دوسری مقامات پہ انہوں نے اپنے آپ کو وہابی ڈکلیئر کیا ہے. ہم وہابی ہیں، وہابی ہیں، وہابی ہیں. اور انہی میں سے ایک فرقہ ہے، ایک سلفی ہے، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں. ایسے کتنے فرقے ہیں وہ آپ جانیں. میرے کو مطلب یہاں اس مہینے کے جو مسلمانوں کے اعمال ہیں اس پہ بولنا ہے. اتنی مخالفت کی گئی، بچپن سے آج تک سنتے آ رہے ہیں، کتابوں میں بھی مخالفت کی گئی ہے. اب اہل سنت کا دیکھا دیکھی دوسرے بھی بولنے لگے. دشمنوں نے تو دشمنی کی ہے، دوستوں نے کیا کمی کی ہے. بریلوی حضرات کیا کم کرے، انہوں بھی اس کی مخالفت کر دی ہے، ولا سفر بول کے. ذرا فقیروں کے پاس آتے، درویشوں کے پاس آتے تو یہ کیا ہے وہ معلوم ہوتا تھا. اب ہم درویشوں کی بات کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. اور ایک وسوسہ جو پھیلایا جاتا ہے، نحوس، کوئی نحوس نہیں، کوئی دن نحوس نہیں ہے، سب دن اللہ کے ہیں، کوئی نحوس دن نہیں ہے، کوئی منحوس دن نہیں ہے. اب یہاں سے ہم چلتے ہیں
قرآن مجید سورہ قمر کی آیت 19 ہے، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. یہ قوم عاد کا تذکرہ ہے. یوم نحس، بحث نہیں، یوم نحس منحوس دن، ایک دن ہے، اس کے منحوس ایام. لیجئے سورہ حامیم سجدہ کی آیت 16 ہے، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، تیز ہوا کا عذاب. فارسلنا علیہم، اللہ فرمایا ہم نے بھیجا ریحا صرصرا فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں اللہ نے عذاب بھیجا. کیا بولتے بولو، بیچارے جو لوگ جا کے جماعتوں میں گھس رہے ہیں، معصوم لوگ ہیں، ان کے علماء کو نہیں معلوم ہے، قرآن نہیں پڑھے. منحوس دن نہیں ہوتا، منحوس دن ہوتا، سب اللہ کے دن ہے، سب اچھے دن ہیں، سب اللہ کے. اتنا بولتے تو بیچارہ عوام تو ہم علماء بھی چکر میں آ گئے، اہل سنت بھی اسی میں آ گئے. منحوس کوئی دن نہیں ہے، منحوس کوئی دن نہیں ہے، منحوس کوئی دن نہیں ہے. ارے اتنا بولے کہ سب سوچ میں پڑ گئے. یہ دو سورہ قمر اور سورہ حامیم سجدہ کی دونوں آیتیں ہیں. منحوس دن بھی ہوتے ہیں، منحوس دن بھی ہوتا ہے، منحوس ایام بھی ہوتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال پہلے جب حضرت عبد المطلب کے زمانے میں جو ابرہہ آیا تھا، فیل کا لشکر لے کر آیا تھا، وادی محصر میں ٹھہرا، اور وہاں پر یہ تمام مکالمہ، آپ کا جانا آنا، اور جو وادی محصر تھی وہاں پر اللہ نے ابابیل کو بھیجا اور کنکریوں کی بارش ان پر ہوئی، اور وہ تمام ہاتھی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے. عذاب کا مقام. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ وہاں سے گزرے تو فرمایا گونٹیوں کو بھگاؤ یہاں سے، سر نیچے کر لیے، اور عذاب کے علاقے سے حضور گزر گئے. فرمایا کہ ان مقامات سے جلدی گزر جاؤ. آج سے 25 سال پہلے، آپ کو یاد ہوگا، جو لوگ ینگ ہے وہ نہیں جانتے ہوں گے، سعودی عرب نے جو عرفات کا مقام ہے جہاں پہ ٹھہرتے ہیں اور منا ہے، تو انہوں نے منا کے علاقے کو بڑا کر دیا اور وادی محصر بھی اس کے اندر لے لیے. رسول اللہ فرما رہے ہیں یہاں سے جلدی گزرو. ان کو کوئی منحوس جگہ نہیں ہوتی، کوئی خراب جگہ نہیں ہوتی، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کوئی. تو سعودی حکومت نے وادی محصر کو منا کے علاقے میں شامل کر لیا. آگ کا ایسا عذاب آیا، پورے ہزاروں ٹینٹ جل گئے. کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ عذاب کا علاقہ ہے، یہاں سے جلدی گزرو. یہ ایام نحسات جیسے آئے جس میں عذاب آیا تھا، وادی محصر میں بھی وہ عذاب اصحاب فیل پہ آیا تھا، وہاں سے گزرو. نہیں گزرے، پورے حاجی ہزاروں حاجی ہلاک ہو گئے، سینکڑوں نے ہزاروں حاجی ہلاک ہوئے. خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ ایک میٹنگ میں کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں شامل تھے، وہاں پر اس حج میں شریک تھے. ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے، آگ ایسی تھی کہ وہ آگ معلوم ہوتا تھا کہ معمور ہے. آسمان کی طرف ایسا آگ اٹھتی تھی، آگ ادھر ہٹتی تھی اور نیچے ٹینٹ پہ آتی تھی، ٹینٹ کو جلاتی تھی، پھر آسمان کی طرف جاتی تھی، پھر دوسرے ٹینٹ پہ آتی تھی، جلاتی تھی، آسمان پہ جاتی تھی. ایسا ہوا لگ کے سینکڑوں نہیں جل گئے. آگ ایسا آتی تھی، جلاتی تھی، پھر اٹھ جاتی تھی. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جتنے لوگ تھے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، میں نے کہا کہ سب لوگ ٹھہر جاؤ اور یہ آیت پڑھتے چلے جاؤ، بھاگنے کی کوشش مت کرو. روندے میں ہزاروں لوگ مارے گئے. تو انہوں نے یہ آیت کو مسلسل پڑھنا شروع کیا، لوگ بھی پڑھنا شروع کرے، اور اس کے بعد ایک سے ایک ہزاروں لوگ یہ پڑھنے لگے. ٹینٹس جل کے خاکستر ہو گئے. ان کا ٹینٹ تو سامنے ہی تھا. جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو کہا کہ ذرا ٹینٹ میں کچھ بچا کیا دیکھو. بولے یہ انہوں نے بیان کیا، دیکھو. تو گئے تو ایک پلاسٹک کا لوٹا، تو اپنے سامان پہ اپنے علاقے کا نام لکھ لیتے، تو انہوں نے نظام الدین لکھا تھا. سب جل گیا، پلاسٹک کا لوٹا نظام الدین والا بچ گیا. خیر، یہ وادی محصر میں آگ لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا. اب ہم آ جاتے ہیں، منحوس دن ہوتا ہے، قرآن سے ثابت ہے. عاد پر جو آندھی طوفان، آندھیوں کا جو عذاب آیا تھا، وہ یوم نحس فرمایا، اللہ نے ایام نحس فرمایا. چلیے
اب ہم آپ سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ پہلے ہم یہ حدیث پڑھ دیتے ہیں. سلطان المشاخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ملفوظات میں آیا ہے. یہ ذرا اس کو دیکھ لیجئے. یہ میری پی ایچ ڈی کی تھیسس ہے درر نظامی. یہ سلطان المشاخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ملفوظات ہیں. اس میں آپ کے خلیفہ ایک واقعہ لکھتے ہیں. کہاں گیا؟ ترک رکھا تھا نا میں. چلیے، یہ حضرت علی بن محمود جاندار رحمۃ اللہ علیہ، علی شاہ جاندار بھی آپ کا نام ہے، فرماتے ہیں ان بندے فقیر را پسری بود. اس فقیر کا ایک لڑکا تھا، ابو القاسم نامش گفتندی، اس کا نام ابو القاسم تھا. بقیاس 2.5 سال شدے بود. وہ قیاس یہ ہے کہ 2.5 سال کا ہو چکا تھا. ہوائے تابستان بود، گرما کی ہوا تھی. والدہ اس کی والدہ ہر شب کوزے پر آب کر دے. وہ ہر رات میں ایک پانی کا پیالہ بھر کر بالائے کاٹ خود نے ہوتے اپنے کھاٹ کے اوپر وہ رکھتی تھی. من اورا گفتم سر کوزے چرا نمی پوچھی. میں نے اس سے کہا کہ تم کوزے کا، پیالے کا یعنی گلاس کا سمجھ لیجئے، سر کیوں نہیں ڈھانکتے؟ شاید کہ کرمی در آود، شاید کوئی کیڑا اس میں نہ گر جائے، چلا جائے. گفت اس خاتون نے کہا کرم در بالائے کاٹ چکند، کیڑا کھاٹ پہ کیا کام کرے گا، اس کو کیا کام ہے. بعد از چند دنوں کے بعد آن پسر را زحمت حادث شد. اس لڑکے کو کچھ بیماری ہو گئی، تکلیف ہو گئی. بندے بخدمت شیخ قدس اللہ سرہ روحہ از ان حال خبر کرد. کچھ دنوں کے بعد آپ کہتے ہیں بندے حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچا، اس واقعے کی خبر دیا. واز برائے صحت ہو فاتحہ درخواست کر ان کی صحت کے لیے فاتحہ کی درخواست کیا. مسلمانوں میں یہ تھے ذرا کچھ ہوا فاتحہ. و خدمت مخدوم فاتحہ خواندن، اور حضرت مخدوم نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فاتحہ پڑھی. مرید کی بات رکھ لیے، لیکن پھر کیا ہے، وہ فرمود اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمود ہے. ان کے لیے دعا کر دیا مگر حدیث بیان کیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمود ہے، حضور نے فرمایا ہے غط الاناء و اوق السقا فإن فی السنة لیلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس له غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. خود یہاں پہ حضرت ترجمہ کرتے ہیں بعدو بفارسی فرمود. یہ فرمایا میں اس کو اپنے برتنوں کو ڈھانک دو. پانی کے جو برتن ہیں جیسے گھڑا ہے، سراہی ہے، اور پانی جس میں رکھا جاتا ہے اس کو بھی ڈھکن ڈھانپ دو. کیوں کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اور ان میں وہ بیماری داخل نہیں ہوتی جس پہ ڈھکن ڈھپا ہوا ہے. جس میں ڈھکن ڈھپا ہوا نہیں رہتا اس میں داخل ہو جاتی ہے. او سقاء لیس علیہ وکاء، اور پانی کا جو برتن ہوتا ہے جس پہ ڈھکن نہیں ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتی الا نزل فیہ من ذلک الوباء، اور اس میں وبا داخل ہو جاتی ہے. یہاں حضرت نے فرمایا بادو بے پورسی فرمودند کہ در سالی ایک شب است، سال میں ایک رات ہے کہ در آن شب از آسمان وبا نازل می شود، آسمان سے وبا نازل ہوتی ہے. ہر جائے کہ آوندی یا آب بھی سرپوش باشد، جہاں کوئی برتن یا پانی بغیر سرپوش کے ہوتا ہے، بغیر ڈھکن کے ہوتا ہے، دران آوان در رواد اس برتن میں وہ بیماری داخل ہو جاتی ہے.
ہر کے ازن آب بے خوردو بے بلائے وبا مبتلا شود، جو کوئی اس میں کا پانی پی لے تو وہ بیماری میں بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بندے پرسید، میں نے پوچھا، علی شاہ جاندار فرماتے ہیں اگر کسی ازن آب وضو کنت سے باشد، اس پانی سے اگر کوئی وضو کرے تو کیا ہوگا؟ فرمودان محبوب الہی نے فرمایا او نیز بے بلائے وبا مبتلا شد، وہ بھی اس بیماری کی بلا میں مبتلا ہو جائے گا۔ بعد از چند روز، آپ کے اس فرمانے کے بعد چند دنوں کے بعد، ان پیسر بے رحمت حق پیوست، وہ لڑکا انتقال کر گیا۔ محبوب الہی کے ملفوظات پڑھ کے میں نے سنایا۔ اب آئیے تشریف لائیے، کیا راتوں کو بلائیں نازل ہوتے ہیں، بیماریاں نازل ہوتے تو سن لیے۔ اب قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں اس سے بچنے کی دعا بھی پڑھتا ہوں اور معاملہ بتلاتا ہوں کہ بلا نازل ہوتی نہیں ہوتی۔ یہ سورہ حدید کی آیت چوتھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یلج فی الارض، زمین میں کیا جاتا ہے اور زمین سے کیا نکلتا ہے، وما ينزل من السماء، اور آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے، وما يعرج فيها، اور آسمان کی طرف کیا اڑتا ہے اٹھتا ہے، وهو معكم، تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، صوفیہ کے نزدیک یہ آیت ہے، تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ وظیفہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ کوئی بلا نازل ہو جائے آسمان سے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، میں ساتھ ہوں، آسمان کی طرف جائے تو بھی میں ساتھ ہوں، زمین سے بلائیں نکلے، بیماریاں نکلیں، بیماریاں درخت اگے جیسا بیماریاں اگیں، میں ساتھ ہوں، یا زمین میں کوئی بلائیں جائیں اللہ ساتھ ہے، تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ چلیے یہ ان کا وظیفہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ صوفیہ کا۔ تو آسمان سے بلائیں نازل، تفسیروں میں بہت ہے کہ خطرہ جو آسمان سے اترتا ہے وہ خطرے کو بھی جانتا ہے، خطرے کے ساتھ بیماریاں ہیں کیا جانتا ہے، بلائیں ہیں کیا جانتا ہے، عذاب نازل ہو رہا جانتا ہے، شیاطین نازل ہو رہے ہیں جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، اور کیا جا رہا ہے آسمان کی طرف، شیطانوں کی فوج جاری جانتا ہے، کس کی دعا جا رہی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ چلیے سورہ سبا کی آیت 2، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، زمین میں کیا جا رہا ہے، زمین سے کیا نکل رہا اللہ جانتا ہے، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، آسمان سے کیا نازل ہو رہا ہے اور آسمان کی طرف کیا عروج کر رہا ہے، وَهُوَ الرحیم الغفور۔ تو آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، برائیاں نازل ہوتی ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، یہ شیطانی کاروبار بھی ہوتا رہتا ہے، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ اب اتنی بات ہوگی کہ یوم نحس قرآن سے ثابت ہے، ایام نحس قرآن سے ثابت ہے، اور یہ جو حضور کے فرمان کی خلاف ورزی کرے، وادی محصر میں عذاب آیا تھا، وہاں تو 25-30 سال ہو رہے ہوں گے، 30 سال ہوتے ہوں گے میں سمجھتا ہوں، ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے۔ اب آسمان سے نازل ہوتا ہے، آسمان کی طرف عروج کرتا ہے، زمین میں اترتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، کیا ہے یہ؟ بچنے کا کیا ذریعہ ہے؟ بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ کے عذاب سے بچو، آگ سے بچو یا عذاب سے بچو، کیا ترجمہ کرتے کر لیجیے آپ، ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے، ایک ٹکڑا ہی خیرات کرو کھجور کا، اس میں کا ٹکڑا، یہ ڈھال بن جائے گا۔ فمن لم یجد، کسی کے پاس کھجور بھی نہیں ہے دینے کے واسطے، فبکلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور بہت سے کلمات ہیں طیبات، صدقہ دینا چاہیے، کیا ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اب آ جائیے
ہم عام مسلمانوں کی طرف جو یہ 13 تاریخ کو لے کے جا کے دیتے ہیں، گھروں میں مریضوں کے سرانے ایک انڈا رکھتے، تھوڑا تیل رکھتے، تھوڑی دال رکھتے، ایک مٹھی چاول رکھتے. صدقہ انڈے کا دے سکتے نہیں دے سکتے، کھجور کا ٹکڑا دے سکتے، انڈے کا صدقہ نہیں ہوتا. نہیں ہندوؤں کا طریقہ ہے، مشرکوں کا طریقہ ہے، یہ شرک ہے شرک ہے شرک ہے شرک ہے. ارے کتا، ارے آپ کا تخلص مشرک ہے کیا بھائی؟ کیا تو بھی ارے یہ کفر ہے، آپ کا تخلص کفر ہے یا لقب ہے، لقب مشرک ہے کیا آپ کا؟ بات کرتے ہر چیز شرک کفر، اس سے نیچے اترتے نہیں. ایمان کی تو بات زندگی میں ان کو آئی نہیں. اب ہم بتاتے ہیں حضور پاک یہ بہت مشہور حدیث ہے، علماء بولتے بولتے نہیں تھکتے اس کو. کیا ہے؟ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت مسجد کو گیا، غسل کیا، لباس پہنا، عطر لگایا، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر، یعنی تیار ہو کر مسجد کو گیا، تو گویا اس نے البدن ناقہ، ایک اونٹنی اس نے صدقہ کی، خیرات کی. بڑا ہے نا اونٹ، صدقہ بہت اچھا دکھتا ہے. جو دوسری ساتھ میں گیا، فرمایا کہ بقرہ، ایک گائے، بیل، بھینس، آپ سمجھیں. جمعہ کے دوسری ساتھ میں گیا نماز کے لیے، تو گویا اس نے ایک بھینس، ایک گائے، ایک بیل اس نے صدقہ کیا، خیرات کیا. اس کے بعد کی ساتھ میں گیا تو حضور نے فرمایا کبشن اقرنن ہے، گول سینگوں والا بکرا زبردست، جو حضور قربانی دیے تھے. کبشین املحین، کبشین املحین اقرنین، تو وہ ایسے پلٹے ہوئے سینگوں والا بکرا، مینڈا، دمبا صدقہ کیا. اور اس کے بعد کی 1 2 3 4 چوتھی ساتھ میں گیا تو اس نے دجاجتن کا لفظ آیا، اس نے مرغی صدقہ دی. یہ جمعہ کا قصہ چل رہا ہے، جمعہ کا بیان چل رہا ہے. اور اب خطیب خطبے کے لیے اب ٹھہرتا ہے، اس سے پہلے پہنچا. حضور نے فرمایا کہ اس نے گویا انڈا، بیضتن، انڈا صدقہ کیا. اس کے بعد دفتر، جب تک ملائکہ مسجد کے دروازے پہ ٹھہر کے آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں، جب خطبہ خطیب شروع کر دیتا ہے دفتر لپیٹ کے خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. تو خطیب ممبر پہ ٹھہر کر خطبہ شروع کرنے سے پہلے تک گئے تو انڈا صدقہ کیا. انڈے کا صدقہ ہوتا. ان کو گندا انڈا بھی نصیب نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھا ہوا، سورہ فاتحہ پڑھا ہوا کھانا بھی ان کو نصیب نہیں ہے. نہیں بولتے نہیں ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے، فاتحہ کا نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو شیطان نہیں کھاتا، کھا نہیں سکتا. یہ جتنے ہیں سورہ ناس پڑھ لیجئے، من الجنتی والناس، یہ شیاطین الانس یہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. قرآن کا کھانا، اللہ کے نام کا کھانا نہیں کھا سکتے. انڈا کہاں ملے گا ان کو؟ گندا انڈا بھی نہیں ملتا ان کو. اب ہمارے غریب مسلمان، ہر گھر میں غریب ہے، امیر ہے، دولت مند ہے، گھروں میں مرغیاں ہوتے. انڈا صدقہ دینا ہے تو کچھ بھی نہ دیکھے تو کھڑاڑے میں سے انڈا نکل جاتا، اٹھا کے رکھتے، رات میں سرانے رکھیں گے، صبح میں دے دیں گے. تو 13 تیزی جو اب یہاں پر صوفیہ کے اقوال میں لا لوں گا. میں پہلے اس آئٹم پہ بات کر رہا ہوں، انڈے پہ بات کر رہا ہوں. بعض لوگ بیمار اگر ہے تو سرانے مرغی بھی بن دیتے ہیں، کون سی بھی رنگ کی، کالی مل گئی تو اچھا ہے. ایک ہے بات ہے، اس میں ایک حقیقت ہے. سرانے رکھتے، صبح میں ہاتھ لگا کے دے دیتے. اب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی انڈا آیا، قرآن حدیث میں آ گیا نا انڈا، چلو ٹھیک ہے انڈا بھی دے سکتے. یعنی انہوں آپ جو بولو اس پہ اعتراض کریں گے، آپ جو چاہے بولیے اعتراض کریں گے. اللہ کی وحدانیت بیان کرے تو ان کا بانی بولتا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، اللہ کے اوپر بھی بول دیتا انہیں. امکان کذب تو بولتا ہے، ارے امکان کفر ہے نہیں سمجھتا.
रसूलुल्लाह पर नहीं वो हमारे जैसे बशर से माज़अल्लाह पीठ पीछे कहले नहीं था और के मिट्टी में मिल गए। आप जो नाम बोलो करेंगे। आप कुरान पे भी बोल दिए कुरान पढ़ना, नहीं खाने पे नहीं पढ़ सकते, कहाँ पढ़ना लिखा हुआ है? तो इनकी तरह यहाँ पर अंडे पे मान गए कि अंडे का सदका हो सकता है। ये जो दक्कन में हमारे पास होता है, अंडे के साथ थोड़ा एक छटाक आधी छटाक तेल भी डाल देते, एक मुट्ठी चावल भी डाल देते उसी बर्तन में, इधर एक दो दालें, 2-3 किस्म के दालें भी डाल देते। भाई एक एक मुट्ठी कहीं तो डालते। अरे भाई तुम दिया ना, तुम्हारा बाप दिया, तुम कब मुसलमान हुए कि नहीं हुए कि कई को आके कलमा पढ़ के हमारे साथ कई को मुसलमान हुए डाल रहे हैं। अरे मेरे बाबा समझो, होश के नाखून लो। एक अंडा आप दिए किसी को, उसकी गुर्बत का अंदाजा करो, उसकी तंगदस्ती का अंदाजा करो। औरत है मर्द है, एक अंडा खैरात ले रहा है वो शख्स, उसकी तंगदस्ती कैसी होगी? क्या करेंगे? अंडा उबाल के खाएंगा, थोड़ा तेल भी दे देते बेचारे को तलने के वास्ते, वो औरत को भी ये अंडा तल के खा सके। किससे खाएंगी? एक मुट्ठी चावल डाल देते, 2-3 दालें डाल देते, थोड़ा खिचड़ी बना लेती, अंडा तल के खा लेती। आपके पेट में दर्द कहीं को हो रहा? आप दुश्मने मुसलमान, दुश्मनान इस्लाम ने तुमको पैदा किया ताकि मुसलमानों के अंदर, मस्जिद के अंदर बैठ के मस्जिद के खिलाफ बोलो, मुसलमानों के खिलाफ तुम बोल रहे हो, हर चीज में तुमको एतराज। आप फिर एतराज आया, बात करते शिर्क, बात करते शिर्क, कुफ्र शिर्क। आपका तखल्लुस अगर मुशरिक रख रहे तो बहुत अच्छी बात है, आपका तखल्लुस काफिर रख रहे तो बहुत अच्छी बात है। तखल्लुस है उससे क्या होता? चलिए अंडे का सदका आप दे सकते हैं, खजूर का टुकड़ा, बिशक्की तमरतिन, एक टुकड़ा। और किताबों में आया है कि सदका दिया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाओ मरदाकुम बिस्सदक़ात, तुम अपने मरीजों का इलाज सदके से किया करो। अब हमारे पास इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सदका बोले तो क्या कि बहुत बुरी चीज हो गई, इसमें ये एक मुश्किल है। सदका बोले आया, सदका पड़ा था, उन्हें कुंडल के आ गया, उंगल के चले गया, तो वो सदका वो कैसे? वो भी एक किस्म की बात है। वो किसी जिन, शैतान या इस तरह की जो बलाएं होती हैं उनको भगाने के लिए इन चीज़ों के ज़रिए से वो रख दिया जाता है। ये सदक़े हैं, ये अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए जो अंडा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, अल्लाह की क़ुर्ब है इसके अंदर। वो जो देते हैं वो उसकी कैफियत अलग है, यहाँ पे वो बहस हम नहीं करते हैं, वो अपनी जगह। ये लोग खुद भी मानते हैं, इनकी जो क्या बोलते, पैजामे की खिस्तक फटी तो पूरे फिर सूफिया के पास ही आके सिला लेके जाते, साल भर बोलते, जिंदगी भर बोलते। हैदराबाद के बहुत थे, अमेरिका में जाके मरे थे, वहाँ की औरत को शादी कर लिए, इंग्लैंड की अंग्रेजनी को जो है शैतान पकड़ा तो हैदराबाद में ला लेके यहाँ इलाज करा लेके फिर चुपके चले गए, फिर तबलीग। तो यहाँ पर अर्ज करना ये है कि सदका दीजिए। जब सदका दिया जाता है, ये कहा जाता है कि बला सदक़े को फलांग नहीं सकती। सदका जो दिया जाता है उसको बला फलांग नहीं सकती, उंगल के आ नहीं सकती। ये जो हदीस पाक अभी मैंने पढ़ा उसके अंदर और तफसीलात आई हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम के वक्त अपने घरों के दरवाजे बंद कर दो, पानी के बर्तन को ढाँप दो, खाने के बर्तन को ढाँप दो। हदीस पाक में ये भी आया है कि जो खाली बर्तन हैं उनको भी ढाँप दो या उसको उल्टा आप कर दे सकते हैं। और रात में अपने घरों के शाम के दरवाजे बंद कर दो, बच्चों को बाहर मत छोड़ो, चूँकि सरे शाम शैतान की औलाद शतवंगड़े ये बाहर निकलते हैं और बच्चों को उठा के लेके भाग जाते, किडनैप कर लेते। बहुत वाक़यात हैं। तो अब शाम के वक्त मना किया गया, मुसलमान इसी पे अमल करते थे, लेकिन वो कौम जिसने अंबिया का नाहक कत्ल किया है, कुरान मजीद में आया है, वो लोग उनको कत्ल कर दिए, नाहक अंबिया को। हम कौन, हमारी क्या हैसियत, हमको बहकाने तुमको पैदा करे। वो उन्हीं की औलाद हो आप लोग जो हम पर एतराज़ करते हो। ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद कर दिए यहूद नसारा ने कि शाम का वक़्त खेल के लिए मुकर्रर कर दिए। हर बच्चा असर के बाद निकल जाता खेलने के वास्ते। कहाँ है बोले तो मैदान में, कहाँ है बोले तो क्रिकेट खेल रहा, कहाँ है बोले तो ये खेल रहा।
کوئی بچہ گھر میں نہیں رہتا عصر کے بعد میں، جبکہ حضور نے فرمایا اس کو شام سرے شام گھر میں بلا لو، گھر کا دروازہ لگا دو، لیکن قاعدہ بنا دیے کھیل کا وقت شام کا ہے۔ دینی مدرسے والے بھی کر رہے ہیں، سکون سے شام میں سب کھیلنے کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ دیکھا دیکھی چولہا پھونکی، ہمارے پاس دکنی ماں دیکھا دیکھی چولہا پھونکی، پھونکنے جا کے جل کے مری۔ دیوبندیوں کا دیکھا دیکھی انہوں شروع کرے، ان کا دیکھا دیکھی انہوں شروع کرے، تیسرا گیا اس کو چولہا پھونکنے گیا، آتا نہیں، انہیں جل گیا ہوگا۔ جاؤ، وہ جو چولہا پھونکنے والے تھے، چولہا جلانے والے تھے، پرفیکٹ تھے، وہ ٹرینڈ ایجنٹ تھے، وہ انہوں ایجنٹ نہ وہ ایجنٹ دیوانے گئے، دیکھا دیکھی جل کے مر گئے۔ چلیے حدیث پاک میں یہ بھی ہے، خمروا الطعام والشراب، کھانے کے برتن کو ڈھانپ دو، پانی کے برتن کو ڈھانپ دو، پینے کی چیزیں ہیں اس کو ڈھانپ دو، رات میں چراغ کو گل کر دو۔ دیکھو پہلے چراغ مٹی کا تیل یعنی کیروسین آئل ہے ایک چیز، دوسرا میٹھے تیل کے چراغ ہوتے تھے، کھلی پنتیاں ہوتی تھیں، اس میں بتی چراغ جلتا تھا، تو یہ بجھا دو۔ رات میں چوہے نکل کر وہ جو بتی رہتی کھینچ کے لے کے چلے جاتے، بتی ادھر سے جل رہی ادھر سے پکڑ کے بتی لے کے چلے جاتے۔ پرانے گھر، کچے گھر، کویلو کے گھر، گھاس پھوس کے گھر، وہ لے کے چوہا اوپر چلے جاتا، چھت میں لگ گیا تو چھت جل جاتی۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ چراغ کو گل کر دو۔ اب بولیے نہیں ہم لوگ وہاں سے پڑھ کے آئے تھے ہم لوگ، اب تو چراغ ہے نا، یہ لائٹاں ہیں بہت اچھے، شارٹ سرکٹ سنے، بڑے بڑے ترم خانوں کے محلہ جل گئے شارٹ سرکٹ سے، بند کرو بند کرو۔ اب زیرو بلب کھول لے رہے ہیں، اب کیا کرتے بغیر اس کے ہو بھی نہیں سکتا، بہر کیف یہ کرو۔ ہم اب یہ بتلانا چاہتے ہیں، احادیث میں کتاب آئی ہے، احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل وفتن النهار ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ آسمان سے جو بلائیں نازل ہوتی ہیں، زمین سے جو بلائیں نکلتی ہیں، آسمان کی طرف جاتی ہیں، آسمان سے زمین کی طرف جاتی ہیں، یہ بلاؤں میں یہ شیاطین ہیں، جن ہیں، فسادی ہیں، چور ہیں، انہوں بھی آتے تو وہ آسمان والے شیطان ان کو سکھاتے، انہوں یہاں سے دیوار کود کے آتے، چھت میں نقب لگاتے، دیوار میں نقب لگاتے۔ دن میں جو ہے ایمان پہ نقب لگانے والے دن میں پھرتے رہتے، وہ بازار میں پھرتے نماز کا وقت چھوڑ کے، بولتے نماز کو نماز کو نماز کو، وہاں بعد میں بولتے جو ہاتھ اٹھا کے یوں کرو، ایکسرسائز کراتے، نماز نہیں پڑھاتے، بہت بلائیں ہیں۔ اب ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے مت یہ لوز ٹاک کیوں کر رہے ہیں؟ لوز ٹاک تمہارے لیے ضروری ہے، تم بغیر لوز ٹاک کے سمجھ نہیں سکتے، علمی بات کرتے دوسری۔ اب یہ حدیث جو ہم بیان کیے، سال میں ایک رات ایسی ہوتی جس میں بیماریاں نازل ہوتے ہیں، تو اب ان کے علماء، یہ محدثین نہیں، محدث ہے یہ لوگ، یہ کیا کریں گے؟ یہ حدیث کا راوی بہت ضعیف ہے، یہ حدیث ویسی ہے، یہ تمہارا کام یہی ہے، تم کو قرآن روکنے کے واسطے بھی حدیث آتی، نہیں پڑھنے کے واسطے بھی حدیث لاتے، تم کچھ بھی کرتے، تمہارے لیے کوئی، ہر مسلمان جو نیکی کرتا اس سے روکنا تمہارا فریضہ ہے۔ جس طرح اولیاء اللہ معمور من اللہ رہتے ہیں، اسی طرح تم لوگ معمور من الشیطان ہیں، معمور من الابلیس ہیں، نفس اور شیطان کے آپ ہی تو اعلی کار ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ بہر کیف یہ دعا ہے۔ اب مجھے یہ بتلائیے، جس طرح بلائیں نازل ہوتی ہیں، اب میں یہ کہاں سے بول رہے ہیں، کدھر سے بول رہے ہیں؟ حدیث سنا دیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شب قدر کے بارے میں حضور نے فرمایا، حضور بتلانا چاہتے تھے شب قدر کب ہے، باہر نکلے، دو آدمی لڑ رہے تھے مسلمان، حضور جو ہے رک گئے اور فرما دیے کہ میں بتانا چاہتا تھا، اب شب قدر چھپا دی گئی۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ آپ سال بھر میں شب قدر کو تلاش کرو، مختلف احادیث ہیں، سال بھر تلاش کرو، کیونکہ سال بھر تلاش کرنا ہے شب قدر۔ صوفیاء کرام سال بھر رات بھر جگتے رہتے تھے، کون سی رات ہے شب قدر کی نہیں معلوم۔ پھر فرمایا رمضان میں تلاش کرو،
پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا رمضان کے آخری دہے میں تلاش کرو، آخری دہے میں فرمایا تاخراتوں میں تلاش کرو. یہاں تک تو یہ بات ہے. لیکن امت مسلمہ کے نزدیک سارے عالم میں شرق و غرب شمال و جنوب سب 27ویں رمضان 27ویں شب رمضان کی شب قدر مانی گئی ہے. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بہت بزرگ ہیں، امام مقاتل ہے، اور کوئی مجھے تمام نام یاد نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ بڑے عالم ہیں، ہمارے سے بہت زیادہ ہے، آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا سب. فرمایا کہ پیر کے دن اگر رمضان کا چاند ہوا تو فلاں تاریخ کو آتی، منگل کو ہوا تو فلاں تاریخ کو آتی، چہارشنبے کو تو فلاں تاریخ کو آتی. آخری دہے کی تاریخیں معین کی ہے، لیکن امت کا فیصلہ شب قدر میں 27ویں شب طے کر دیا گیا ہے. یہ امت مسلمہ کے اکابر نے، صوفیاء نے، علماء نے، فقہا تو بول دیے آپ سال بھر تلاش کرو، پھر مہینے میں تلاش کرو، نہیں تو رمضان میں تلاش کرو، آخری شب آخری دہے میں تاخراتوں میں. علماء فقہا بول دیے، صوفیاء نے طے کر دیا 27ویں شب. تم بھی اس پہ عمل کرتے ہو. جیسا یہ رحمتوں کے نزول کی رات کا تعین صوفیاء نے کیا. اب یہ سال میں ایک دن بلا نازل ہوتی ہے، ایک رات میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں، وہ رات ذرا آپ لوگ طے کر دیجئے. ہمارے صوفیاء تو طے کر چکے، اب آپ کر دیجئے، کر کے بتائیے کیا ہوتا ہے. نہیں کر سکتے، صوفیاء کر چکے. وہ 13ویں شب ہے، 13 تیزی جس کو بول رہے ہیں. اگر آپ کے کہنے کے مطابق نہیں ہے، صدقہ دے رہے ہیں، تو آپ کو کیوں پیٹ میں درد ہو رہا؟ آپ تو صدقہ خیرات رمضان میں اتنے بڑے رجسٹر لے کے چلتے. پہلے 10% تھا، پھر 20%، اب 50%. زکوٰۃ صدقہ وصول کرنے والے کا 50%. تم تو جو ہے ملٹی اسٹوری بلڈنگاں ٹھوک رہے ہیں صدقہ لے لے کے. یہ غریب کسی کو دے رہا تو تمہاری کیا پریشانی ہے؟ ایک صاحب تھے یہاں پہ، آ کے بہار سے آ کے، وہاں کون سا ہے ان کا، وہاں سے آ کے، ایک مقام نامہ نہیں لیتا، معلوم ہے سو میرے کو کون سے دن آئے تھے، میں اس کا گواہ ہوں، شہر میں کوئی نہیں جانتا. آ کے یہاں پہ قائم کرے ایک مدرسہ، کنسا کی سلام بول کے قائم کرے. جب انتقال ہوا تو آج سے تقریباً 30 سال پہلے 40 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں تھے. ان کے دارالعلوم کے اکاؤنٹ میں 40,000 روپے تھے. 4 جوڑواں، 10 بنگلے ان کے تھے حیدرآباد میں. آپ تو خود صدقہ خور ہیں پرانے. تو یہ غریب دے رہا تو کیا ہوا؟ یہ جو بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں، تم بیماریاں نازل ہوتی ہیں، برتنوں کو ڈھانپ دو، ابتلنا او کسقا فإن فی السنة لیلۃ ینزل فیہا وباء. یہ وبا نازل ہوتی ہے. وبا بولے تو بلا نہیں ہوتی، عربی آتی نا آپ لوگ زبردست. بلا بولے تو امتحان، بیماری امتحان نہیں ہوتی، بیماری امتحان ہی ہوتی. امتحان سے بچنے کے واسطے، یہ امتحان میں کامیاب ہونے کے واسطے صدقہ دو، ایک انڈا دو، اللہ تمہارے کو بچا دیتا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ کہاں گیا وہ کہا، آیا ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد، جس کے پاس کھجور بھی نہیں ہے، فبکلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ، نیک کلمہ، خیر کا لفظ، خیرات کا لفظ، نیکی کا لفظ، یہ بھی صدقہ ہے. اب یہ بتائیے، شب قدر بول دیا، اب شب برات کو آئیے. شب برات کی کتنی مخالفت کرتے ہیں یہ حضرات، اللہ اکبر. اتنی شب برات کی مخالفت ہوتی ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بت پرستی کی مخالفت نہیں کی ہے. مسلمانوں کی عادت ہے، جب مسلمان کسی بات پہ مجتمع ہو جائیں تو اللہ کا ہاتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے. احادیث میں آیا ہے کہ اس رات کے طلوع ہوتے ہی، رات جب
اب تو نہیں بولتے، اس کو شروع ہوئی نا. صبح تک اللہ تعالیٰ صدا فرماتا ہے، آسمان اول پہ نزول اجلال فرماتا ہے کوئی میرے سے آج مغفرت طلب کرنے والا کہ میں معاف کرتا ہوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ روزی دے دوں، ہے کوئی اپنی عمر درازی چاہتا میں دے دوں. یہ اول لیل سے، رات کے ابتدائی ساعت سے یہ سلسلہ فجر تک جاری رہتا ہے. ان کے پیٹ میں درد، ان کی اماں کے پیٹ میں درد، ان کے استاد کے پیٹ میں درد. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بولے اس والے کے پیٹ میں درد، اس کے ماننے والوں کے پیٹ میں درد. کیوں؟ اللہ مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے، آسمان اول پہ نزول اجلال فرما رہا ہے اس کی شان کے مطابق. وہ رات میں جگے تو تمہارے کو تکلیف نہیں شب میرا نہیں جگنا نہیں لکھا ہوا ہے، کہاں نہیں جگنا بلکہ کہاں لکھا ہوا ہے. شب برات میں نہیں کہاں لکھا ہے؟ آپ بتاؤ، ہم سے کہاں لکھا ہوا ہے پوچھ رہے ہیں، تم بتاؤ نہیں کہاں ہے. شب قدر نہیں. عشاء کی نماز پڑھ لیا جماعت سے، فجر جماعت سے پڑھا تو گیا، ساری رات بھر جاگتا رہا، گویا جاگتا رہا. اگر کوئی جاگتا ہے تو پھر تم کیا بولتے ہو اس کے بارے میں؟ شب برات میں اول لیل سے اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق. دیگر احادیث میں ہر رات کے تیسرے پہر، ہر رات سال بھر میں، ہر رات کے آخری پہر میں، تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے. آسمان اول پر بھی الفاظ آئے ہیں اور نزول اجلال فرماتا ہے. اور راتوں میں جو جاگنے والے ہیں ان کی شان میں قرآن مجید میں بہت آیتیں ہیں. جو راتوں کو سوتے ہیں قلیلا ما یہجعون، کم سوتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں سحر کے وقت. سارے سال بھر ہوتا رہتا ہے، اللہ کا نزول اجلال فرماتا ہے اور ندا ہوتی ہے، فرشتے ندا کرتے رہتے ہیں. شب برات کو خاص طور پہ ہے، یہاں شب برات مقرر ہے، ادھر شب قدر نزول قرآن کی رات مقرر ہے. آپ کس کی مخالفت کر رہے ہو؟ آپ صرف مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہو، آپ صرف قرآن کی مخالفت کر رہے ہو، آپ حدیث پڑھ کے حدیث کی مخالفت کر رہے ہو، قرآن پڑھ کے قرآن کی مخالفت کر رہے ہو، رسول کا کلمہ پڑھ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو، اللہ کا کلمہ پڑھ کے اللہ کی مخالفت کر رہے ہو. کیوں بہکا رہے ہو مسلمانوں کو؟ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، میرا وقت مکمل ہو رہا ہے، میں درخواست کر رہا ہوں آپ سے، آپ طے کر کے بولو رات کون سال بھر میں وہ کون سی رات ہے جس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں. طے کرو ورنہ ہماری بات مانو. مشائخ خواجگان چشت کے ملفوظات میں آیا ہے، حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں آیا ہے، اور 20 صوفیہ کے پاس آیا ہے. سال بھر میں 10 حصے بلائیں بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک حصہ سال بھر ہوتا ہے، لیکن 9 حصے سفر کے مہینے میں نازل ہوتے ہیں. نہیں ہے تو تم بتاؤ. بیماری نازل ہونا، بلا کا نازل ہونا اور دن کا منحوس ہونا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. سفر کا منحوس ہونا پہلے بولتے تھے، آج تو کوئی عالم بولا نہیں، ہمارے پاس بھی کوئی منحوس ہے بلکہ نہیں بولا. سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ملفوظات میں ہیں، فوائد الفوائد میں بھی آیا ہے. لوگ سفر کے مہینے کو بہت منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس کا نام سفر المظفر ہے. اس مہینے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے بہت مبارک ہوتا ہے. کہاں بولے صوفیہ منحوس ہے؟ بلکہ صوفیہ نے معین کیا کس رات میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، کس رات میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں، جس میں موت آ جاتی ہے. آپ کو مخالفت سے غرض، اور یہ ایک انڈا خیرات کر رہا، مر جا رہے ہیں، ایک انڈا لینے نہیں دے رہے ہیں. تم آ کے جو 10%، 20%، 30%، آپ تو 50% ہو گیا. مسجدوں کے چندے 50% ہو گئے. مسجد کا مدرسے کا کلیکشن کرنے والا نکل رہا تو دکاندار میرے پاس کل بولے، میرے کو بڑے تاجروں میں سے کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اب کیا کرنا، ہم تاجراں پریشان ہیں. سب کو معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کا 50%، ہم 10,000 روپے دیے تو 5,000 اس کے جیب میں ہے. اب دینا تو کیسا دینا، کس کو دینا؟ اچھا مدرسے کے اندر لے جا کے دیے تو چپراسی سے لے کے اوپر کے شیخ الجامعہ تک کے سب کے پاس رسید بک آیا ہے. باورچی کے پاس بھی رسید بک رہتی، اٹینڈر کے پاس بھی رہتی، گھنٹی بجانے والے کے پاس بھی رہتی. 10,000 روپے آدمی لایا، وہ زمانہ میں 1984 کی بات بول رہا ہوں، لایا، اندر آتے ہیں دیو میں رسید پھاڑ کے دے دیتا ہوں. اس کی تنخواہ 300 روپے. 10,000 روپے لایا، 10,000 روپے اس کے جیب میں، 9,000 روپے خزانے میں.
تو خالی ایک ہفتے میں 10,000، اب تو 50,000 ہونے، 1,00,000 دیا تو 50,000 تو اس کے تو آپ اتنے بڑے چندہ کھانے والے، اتنا بڑا صدقہ کھانے والے، غریباں انڈا ونڈا کھا لے رہے ہیں، جانے دو، چھوٹا تھوڑا بہت تیل انڈا تل کے کھا لیتے سال میں ایک بار، آپ کو کہیں تو تکلیف ہو رہی؟ آپ کو تکلیف اس بات پہ ہو رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے فرمان کے مطابق آگ سے بچو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یہاں بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تم بول رہے ہی نہیں آیا تو اس جلدی جہنم میں جانے سے رک جاتا، جہنم میں ڈھکلو اس کو، جتنا چندہ دینا ہے میرے دارالعلوم کو دیو، بلڈنگ میں بناتا ہوں، تم جھوپڑی میں رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا بلاؤں کو رد کرتی ہے، اور دعا یرد البلا، بلا کو رد کرتی ہے، کیا؟ دعا۔ سورہ فاتحہ پڑھے، ارے دعا ہے رے بابا، یہ سورۃ دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان کو خالی وہاں تک پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم بولتے، ان کے پورے 7 پشت جل کے مر جاتے، ان کے اگلے پچھلے پورے مر جاتے، پڑھنے نہیں دیتے فاتحہ۔ کئی کو دعا کرا، سورہ فاتحہ پڑھا تو اس میں اللہ سے مانگ رہا میرے کو جو ہے ہدایت عطا فرما، نیکوں کا راستہ چلا، انعام والوں کا راستہ چلا، اور گمراہ لوگوں سے، مغضوب اور ضال لوگوں سے بچا۔ اتنا بولنے نہیں دیتے، بولتے اب نکالے، اب سنیوں کو بہکا کے چھوڑ دیے، اب دعا کرتا سنی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ سنیاں دعا کر رہے ہیں، یہ حولوں کو، یہ پولوں کو معلوم ہی نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چھٹ جا رہا نا۔ جس برائی سے بچنا تھا، جس قوم سے بچنا تھا، جس کے شر سے بچنا تھا، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، یہود کے شر سے، نصارہ کے شر سے، مسلمانوں کے درمیان یہود نصارہ کے ایجنٹوں سے بچنے کا تھا، اتنا کٹا دے کے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ارے تیرے دیوانہ ہو گیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے فرمایا یونس کی تسبیح ہے، یونس ایسا بولے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ان کو غم سے نجات دی۔ یہ واقعہ گزرا ہوا یونس علیہ السلام کا، اب آپ کے لیے، ہمارے لیے، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم ہو گیا یونس علیہ السلام۔ کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہاں پہ نکالے سنیوں کو الو بنائیں، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ارے ہولے، جو نبی بولے وہ منظورہ کلمات ہے، وہی بول، جماعت بولی تو بھی تو انی کنت من الظالمین بولنا، تنہا بولا تو بھی انی کنت، مگر مسلمانوں کو، سنیوں کو اتنا بیوقوف بنا رہے ہیں، اور سنی اداروں میں ہو رہا، ہم سمجھائے تو بولے تو کوئی نئی بات بول رہے ہیں، ہاں ہم نئی نہیں بول رہے ہیں، ہم پرانی بول رہے ہیں، اتنی پرانی ہو گئی کہ تمہارا باپ بھی نہیں سنا ہے، نئے نئے شیطان بول رہے ہیں، تم سنتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان شیاطین الانس والجن سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، ان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آخری زمانے کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہم کو شیاطین الانس والجن کے شر سے، مکر سے، فریب سے، نفس کے دھوکے سے، مکر سے، فریب سے ہم کو محفوظ رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ میری درخواست مسلمانوں سے، اہل سنت سے ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ صدقہ و خیرات کیجیے، مریضوں کے سرانے رکھ کے دیجیے، اپنے بچوں کے سرانے رکھ کے دیجیے۔ اگر رات میں رکھنا بھول جائیں، صبح میں جب یاد آ جائے، آپ اپنے جیب سے کچھ پیسے نکالو، بچے کے ہاتھ لگا کے دے دو، بچے کے ہاتھ سے دلوا دو، یا کھانا ہے، کھانا دے سکتے، پکا ہوا کھانا دو، اناج دے دو، وہ پکا کے کھا لے گا، آٹا دے دو، انڈا دے دو، بکرا دے دو، مرغا دے دو، آپ جو دے سکتے ہیں دیجیے۔ مرغی دے رہے ہیں تو ذرا اس کے مسالے کا صاحب پیسے بھی، تھوڑے پیسے دے ڈالو، تاکہ غریب پکا لے جا رہا، بیٹا انڈا لے کے جا رہا تو کتنا غریب ہوں گا، کتنا ضرورت مند ہوں گا۔ کوئی پروفیشنل ہے تمہارے جیسا 20%، 80%، 30%، 50% والا کوئی پروفیشنل ویسا آ جاتا ہے، آ جان دو، ہم کیا کریں، ہم ٹھیکیدار ہے کیا؟ نہیں، ہندوؤں بھی آ کے لے کے جاتے، لے کے جان دو، انہیں بھی غریب ہوں گا، ہمارا کیا کرنے کا ہے۔
خالی صفحہ مسلمانوں کے دیوبند کے لکھا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس. صلی اللہ علی النبی و علیہ وسلم.